खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको पादरी उबैद इकबाल की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो और साथ ही साथ पाम संडे की जो खुशियां हैं वो आप सबको बहुत मुबारक हों। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज के दिन में हम सब इस खूबसूरत वक्त में शरीक हैं और सेलिब्रेशन में खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। कलाम का जो हिस्सा आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यीशु मसीह की शाहाना एंट्री के ताल्लुक से है जो यरूशलेम के अंदर हुई। और हम सब जानते हैं हर साल हम इस दिन को खूबसूरत अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ यूहन्ना की इंजील में से एक हवाला देखें। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से ये लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयोन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें जो हैं, उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से ये लाया था। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये हवाला और भी आगे चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 अनाजील जो हैं इसमें 89 चैप्टर्स हैं और 4 चैप्टर्स हैं सिर्फ जो यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से लिखे गए हैं। यानी पैदाइश के सारे वाक़या को 4 चैप्टर्स जो हैं वो कवर करते हैं। और फिर बाकी जो 30 साला खिदमत है, 30 साला ज़िंदगी जो है उसको 85 चैप्टर्स में हमें वो उसके बयानात नजर आते हैं। लेकिन अगर आप यूहन्ना की इंजील के इस हवाले की बात करें तो ये फाइनल वीक है यीशु मसीह का इस ज़मीन पर और ज़मीनी खिदमत में ये फाइनल वीक है। और इस हफ्ते को फाइनल वीक को 23 चैप्टर्स जो हैं वो कवर करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा हमें डिटेल्स चारों अनाजील में मिलती हैं। मैं आज चंद एक बातें आपके साथ इस पाम संडे के मौका पर करना चाहता हूं, जिससे ना सिर्फ हम खुद कलाम से और ज़्यादा वाकफियत हासिल करेंगे बल्कि अपने आप को कलाम के सांचे में और कलाम के आईने में ढालते और देखते चले जाएंगे कि खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाता है। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज यरूशलेम में जब यीशु मसीह एंटर हुए हैं तो यरूशलेम में ज़रूरत से ज़्यादा, रूटीन से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। हमें ये मालूम करना होगा कि इतनी बड़ी भीड़ जो है इसकी वजह क्या है, क्यों लोग आज बहुत ज़्यादा तादाद में इस जगह पर मौजूद हैं। तो जब हम इस बारे में गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहूदी लोग जो हैं ये अपनी ईदों को मनाने के लिए यरूशलेम में आया करते थे और वो ज़रूर कोशिश करते थे कि वो ईदों के मौका पर वो यरूशलेम में आए। ख़ास 3 ईदें हैं जिसको यहूदी सेलिब्रेट करते, यानी ईद पेंतकोस्त को, ईद ख़याम को और ईद फसह को। ये मौका जो है वो ईद फसह का है और यहाँ पर यहूदी इसलिए बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं।
اگر میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس وقت جو یہودیوں کی زندگی ہے اور جو ان کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں وہ کون ہیں، تو رومن جو ہیں وہ ان کے اوپر حکومت کرتے تھے، اور یہ لوگ بہت زیادہ کوئی آزادانہ اور بڑی زبردست زندگی نہیں گزارے تھے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میزریبل لائف گزارے تھے، لیکن یہ سٹرگل کر رہے تھے اپنی زندگی میں، اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے وہ سٹرگل کر رہے تھے، کیونکہ ان کے اوپر جو رومن گورنمنٹ ہے وہ حکومت کرتی ہے، اور یہودیوں کو اس گورنمنٹ کے لیے بہت سارے ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ انڈر سٹریس ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طور سے ممکن ہو کہ رومن گورنمنٹ جو ہے اس سے ہماری خلاصی ہو جائے۔ وہ خواہش کرتے ہیں، وہ آرزو مند ہیں، وہ اس بات کی سوچ میں ہیں اور آرزو میں ہیں کہ کوئی ہو جو انہیں رومن گورنمنٹ کے اس ساری مصیبت سے نکال سکے، کیونکہ ٹیکسز جو ہیں وہ بہت ہیوی ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، انہیں بادشاہ کے لیے ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، انہیں دیگر جو لوکل رولرز ہیں ان کے لیے ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، ایون ٹیمپل کے لیے بھی انہیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اور اتنے سارے ٹیکسز کو پے کرنے کی وجہ سے فائنینشلی یہ بہت زیادہ سٹریس کے اندر ہیں، اور اپنی جو لائف ہے اس میں بہت سٹرگل کر رہے ہیں، ایزیلی سروائیو نہیں کر رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یسوع مسیح کی انٹری ہوئی ہے تو لوگ بڑے شور مچا رہے ہیں، اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو لوگ جو ہیں وہ بڑے ایکسائٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بڑے پر امید بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آج ایک یہودی کو اتنا زبردست طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس ویلکم کو کسی اور تناظر میں بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ہے وہ شخص جو ہمیں رومن گورنمنٹ کے ہیوی بوجھ سے نکال سکتا ہے، وہ لیڈر ہمیں مل گیا ہے جو ہمیں لیڈ کرے گا، اور ہم ان سارے ٹیکسز سے اور رومن گورنمنٹ کی جو سخت پالیسیز ہیں ان سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس انٹری کو پروفیسیز کے ساتھ ملا کر دیکھنا شروع کیا ہے۔ یسوع مسیح جب وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں، دوسری بڑی وجہ بھیڑ کی یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کی زندگی میں اور اس کی خدمت میں بڑے معجزات دیکھے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ یسوع بڑے معجزات کرتا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یسوع بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے اور وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اور اس لیے بھی بہت بڑی بھیڑ وہاں پر موجود ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ چند دن پہلے بیتنیہ کا لازر جو ہے اس کو زندہ کیا گیا ہے، اور لوگ اس لیے بھی وہاں پر جمع ہیں کہ اس بڑے معجزے کو بھی جو ہوا ہے اس کے تعلق سے جانیں اور اس کو بھی دیکھیں جس نے یہ بڑا معجزہ کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں بتا رہا تھا کہ کیوں لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ نمبر 1 میں نے یہ بتایا کہ پاس اوور ہے، فسح کی عید ہے، اور یہودی اس کو منانے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 2 کہ لوگ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 کہ ایک بڑا معجزہ چند دن پہلے ہوا ہے کہ بیتنیہ کے لازر کو زندہ کیا ہے۔ تو یہ کچھ ملی جلی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج لوگ ضرورت سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن جب وہ یسوع مسیح کو یروشلم میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان کی ایکسائٹمنٹ کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آ رہا ہے تو وہ زکریا کی اس پروفیسی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لیڈر ہے
جس کے بارے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے، اور وہ اس طور سے اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ پھر اس کو ویلکم کہنے اور ایکسائٹمنٹ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ان معجزات کو جو یسوع مسیح نے کیے ہیں اس کو اکنالج کر رہے ہیں، اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ اس نے بڑے سارے لوگوں کو ہیل کیا ہے، اس نے لوگوں کو جو غریب تھے ان کی ہیلپ کی ہے، اس کے پاس ایک بڑی اتھارٹی ہے، یہ جب کلام کرتا ہے تو صاحب اختیار کی طرح باتیں کرتا ہے، اور لوگ، یہودی لوگ یسوع مسیح کو اس طور سے دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں۔ اور جب کسی لیڈر کو ویلکم کیا جاتا تھا تو اس کے لیے یہ جو برانچز ہیں یا جھنڈے ہیں، فلیگز ہیں، وہ لہرائے جاتے تھے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح وہاں پر یروشلم کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو ایک سمبولک ایکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے وہ یسوع مسیح کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں اور ان شاخوں کو، ڈالیوں کو وہ لہرا رہے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کر رہے ہیں، جو انٹر ہو رہا ہے وہ اس کو اس طور سے عزت دے رہے ہیں جیسے کسی کنگ کو، بادشاہ کو عزت دی جاتی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی اور وکٹری اور رسپیکٹ کا موقع ہے کہ آج ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ صاحب اختیار کی طرح باتیں کر رہا ہے، اور وہ اس کو اس طرح سے ویلکم کر رہے ہیں۔ آپ اور میں یہ جانتے ہیں، اور پھر جب وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں، اور میں پڑھوں گا کہ وہاں پر جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہوشنا لفظ جو ہے اس سے بھی آپ سارے لوگ واقف ہوں گے، اس کا مطلب ہے سیو آس ناؤ، ہمیں اب بچا لیں۔ یعنی جب وہ ہوشنا کہتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھا لی ہیں، ہم نے بڑا ظلم برداشت کر لی ہے، ہم نے بہت زیادہ سٹریس میں زندگی گزار لی ہے، ہم مشکل سے سروائیو کر رہے تھے، تو ہمیں بچا۔ لیکن میں یہاں پر رک کر یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی ایکسائٹمنٹ، ان کی شاؤٹنگ، ان کی یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ تو ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے اس کے انتظار میں ہے، اور وہ تو یسوع مسیح کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پر، ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر لے رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کو ویلکم کہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اس کے راستوں میں کپڑے بچھاتے ہیں، اس کے لیے وہ ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر آتے ہیں، اور یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں آج یہ بہت ایکسائٹڈ ہیں، آج یہ بہت پر امید نظر آ رہے ہیں، آج ان کی توقعات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آج ان کو امید ہو گئی ہے کہ کوئی ہمیں آزاد کرنے کے لیے آ چکا ہے، آج ان کے لیے ایک بڑی شادمانی کی بات ہے۔ لیکن میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی اس پروفیسی کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ جب ہم زکریا کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر شیون کی بیٹی کے تعلق سے، یروشلم کے تعلق سے، یہودی قوم کے تعلق سے، اسرائیل کے تعلق سے کہا گیا ہے تم مت گھبراؤ، مت پریشان ہو، اور یہاں پر اس کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ گدھے پر سوار ہے۔ یسوع مسیح کی جب انٹری ہوئی، میں اکثر جب اس سرمن کے تعلق سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی انٹری یروشلم میں گھوڑے پر کیوں نہیں ہوئی، گدھے پر کیوں؟ اس لیے کہ پرانے عہد نامہ کی ہر ایک بات کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں اگر یسوع مسیح گھوڑے پر سوار ہو کر یروشلم میں انٹر ہوں تو زکریا کی وہ پروفیسی جو ہے وہ پھر پوری نہ ہوتی،
اور پھر یہ یسوع اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ان پروفیسیز کا یسوع مسیح نہ ہوتا، اور یسوع مسیح کا گدھے پر سوار ہو کر آنا ایک اور بہت بڑی بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یسوع جو ہے بڑی حلیمی کے ساتھ، اگرچہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے اندر حلیمی اور فروتنی کو دیکھیں کہ وہ حلیم ہو کر جو ہے وہ اس شہر میں انٹر ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پام سنڈے کا یہ دن جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں انٹر ہوئے۔ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اس کے تعلق سے بہت فرق تھیں، لیکن یہی لوگ جو ہیں وہ چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آج بڑے زوروں کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ چند دنوں کے بعد بائبل یہ بتاتی ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اس شور کا حصہ بھی بنے جب یسوع مسیح کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اسے مصلوب کیا جائے، اسے صلیب دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یسوع مسیح کو ایز مسیح، گناہوں سے آزاد کرنے والے کے طور پر نہیں لے رہے۔ وہ یسوع مسیح کو صرف دنیاوی چیزوں کے لیے، ایک دوسرے کی حکومت سے نجات دینے کے لیے لیڈر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ یسوع مسیح کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچتے۔ آپ کیا یسوع مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے؟ نہیں، یسوع مسیح اس دنیا کی بادشاہی کے لیے، ایک خاص ملک، کسی خاص ٹیریٹری کے لیے نہیں۔ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ آیا کس لیے ہے؟ اس کے اندر کی حلیمی یہ بتا رہی ہے کہ وہ کس لیے آیا ہے۔ وہ اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو گناہ کی غلامی سے نجات دے۔ وہ لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہے، وہ لوگوں کو گناہ کی غلامی سے نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم یسوع مسیح کو جب پام سنڈے کے دن ہم بھی کھجور کی ڈالیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آتے ہیں، تو ہم بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کسی ایک قبیلے کو، کسی ایک قوم کو، چند لوگوں کو بچانے کے لیے، کسی رومن گورنمنٹ سے بچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یسوع مسیح اس لیے آیا ہے کہ لوگ گناہ کی غلامی سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اور آج ہمارا جو شاؤٹ کرنا ہے، اور آج ہمارا جو نعرے لگانا ہے، وہ اس بات کے لیے نہیں کہ ہم کسی کی حکومت سے نکلنا چاہتے ہیں، اس بات کے لیے ہے کہ میرے اور آپ کے یسوع نے مجھے اور آپ کو گناہ کی غلامی سے نجات دی ہے، اور اس نے ہمارے لیے خوبصورت انتظام کیا ہے۔ اس لیے کوئی یسوع مسیح کو مس انڈرسٹینڈ نہ کرے، خدا کے پلان کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں۔ یسوع مسیح کا آنا لوگوں کی نجات کے لیے ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ نجات لوگوں کے لیے ضروری چیز تھی، اس لیے یسوع مسیح نے اس زمین پر آ کر یہ خوبصورت خدمت سر انجام دی۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یسوع مسیح چند دنوں کے بعد صلیب پر جان دیں گے تو بہت سارے لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو ظاہری طور پر گورنمنٹ سے نکلنے کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھے حالات کے لیے امیدیں بنا رکھی تھیں، لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام، ایک بہت بڑی زندگی کی امید بنی، کیونکہ پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام جو ہے یہ ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے اس شاہانہ داخلے کو ہم کلام کی روشنی میں دیکھیں اور شکر گزاری کریں کہ یسوع مسیح ایک بے عیب برے کے طور پر یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور چند دنوں کے بعد یہ برہ صلیب پر جان دیتا ہے، جس کی وجہ سے میری اور آپ کی خلاصی ممکن ہوئی اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا گیا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے۔ تیرا کلام
ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کلام کی باتوں کو اور یسوع مسیح کے آنے کے اصل مقصد کو ہماری زندگیوں میں اجاگر کر، تاکہ خداوند ہم صحیح معنوں میں تجھے فالو کر سکیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمارے لیے جان دی ہے، ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمارا فدیہ ادا کیا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنایا ہے۔ یسوع کے نام میں آمین۔